أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The topic of my presentation is the necessity and importance of the Jamaat and Imam in Islam. I humbly suggested to the administration that for this event they should select these verses which were recited in the beginning from Surah Ibrahim chapter 14 verses 6 to 9. And the purpose was that therein Allah Ta'ala has asked Hazrat Musa alayhi salatu wasalam to remind the Israelites about the days of Allah. And by the days of Allah also he explained in the next verse that that is the time when Allah Ta'ala showed great signs. And Israelites were being persecuted, tortured and made slaves by the pharaohs. But then Allah Ta'ala liberated them through Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. And then Allah Ta'ala says that you should be very grateful for that. And if you are grateful, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. If you are grateful, so Allah Ta'ala is saying that if you are grateful, then I'll give you more. And then Allah Ta'ala says that if every one of you who are on the face of earth, if they become ungrateful, it can't harm Allah Ta'ala at any level. So it is we who need this gratefulness, these blessings of Allah Ta'ala, which Allah Ta'ala has bestowed upon us through the prophets. And this is the reminder again to us that Allah Ta'ala has again raised a prophet amongst us, alhamdulillah. And the situation which we had earlier, the Muslims had earlier, among the British or among other tyrant rulers, he liberated us from that tyranny, from that brutality, whether it's social or religious or political or economic or whatever. So we should be so much grateful, and we can compare our situation with the non-Ahmadis and with other faiths, that how fortunate we are that Allah Ta'ala has taken us out of that darkness into light. There are so many sects among the Muslims, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam prophesied about these different sects, and he said that 72 of them, out of 73, 72 of them are going in the fire, and only one shall be saved. The salvation is only for one. And when the companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked that, which are those people? He said, Hiya al-Jamaat. That is Jamaat. A very prominent companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, his name is Huzaifa bin Yaman radhiyallahu anhu. He asked Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that these days everything is good. Is this good going to be changed, transformed into evil? He said yes. And he asked, what should I do if I am alive in those days when evil is prevalent everywhere? The Prophet ﷺ said that Talzam Jamaat al-Muslimina wa Imamahum. Hold fast to the Jamaat of the Muslims and their Imam. He was not satisfied. He further asked for the elaboration, for further explanation. He said, O Prophet of Allah, what if there is no Jamaat and no Imam at that time? What should I do then? He said, فَادَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا.
stay away from all the sects. Go to the jungle and sit under a tree and chew the roots of that tree until you die. So here he strictly forbade every one of us that you have to hold fast to the Jamaat and to the Imam. And if you do not find any Jamaat or any Imam, do not join any sect. And go to jungle, chew the roots of a tree until you die there. We are so fortunate that Alhamdulillah, Allah Ta'ala has raised a prophet in this time and age. And Allah Ta'ala has enabled us to recognize that Imam, to believe in that Imam, and to be a part of that Jamaat which is prophesied in the Holy Quran and also by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اردو میں بھی بتا دوں کہ میری جو تقریر ہے اس کا موضوع ہے اسلام میں جماعت اور امام کی اہمیت اور اس کی ضرورت. جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں وہ میں نے تجویز کیا تھا انتظامیہ کو, انہوں نے مہربانی کی کہ اس کو قبول کر لیا کہ سورہ ابراہیم کی آیات جو 14 نمبر کی صورت ہے اس کی آیات 6 سے 9 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اللہ کے ایام یاد کراؤ, اور ایام یہ ہیں کہ تم مصر میں تھے, غلامی میں تھے, تمہارے اوپر تشدد ہوتا تھا, تمہارے اوپر ظلم ہوتا تھا, تمہارے حقوق نہیں ملتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی اور تم وہاں سے باہر نکل آئے. تو اب کیا کرو, اب شکر ادا کرو. جتنا شکر کرو گے میں اتنا ہی زیادہ دوں گا. لیکن اگر تم ناشکرے بن جاؤ اور تم کیا دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ناشکرے بن جائیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ وہ انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں. اور قرآن کریم میں اس کانسیپٹ کو, اس نظریے کو کئی جگہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے, اور ہوتا ہی انبیاء کے ذریعے ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص انبیاء کے بغیر ظلمات یعنی اندھیروں سے نور کی طرف نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. خدا نے بتایا ہے سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور لتخرج, ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. کتاب نہیں نکال سکتی اکیلی, رسول نہیں نکال سکتا اکیلا, جب تک کتاب اور رسول دونوں اکٹھے نہ ہوں. یا تو کتاب اس کے اوپر نازل ہو, یا جو پہلی کتاب ہے اس کو لوگوں نے ترک کر دیا ہو, تو پھر رسول اس کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے, اس کی طرف دعوت دیتا ہے. جیسے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس قرآن کی طرف بلایا, اور ابھی رب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ حضور کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان قرآن کی طرف واپس آ جائیں. اور یہ جو احادیث میں پڑھے ہیں یہ تو ساری تشریح ہیں, توضیحات ہیں. اصل چیز قرآن ہے. قرآن کو سمجھیں, قرآن کے اوپر عمل کریں, اور قرآن کو پڑھیں, اور قرآن کو دنیا میں پھیلائیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہوں گے. فرمایا 73 فرقے ہوں گے, 72 آگ میں ہیں, اور ایک جو ہے وہ ناجی ہے, وہ نجات یافتہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے. اور میں نے ایک اور حدیث آپ کو بتائی ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا, میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا. تو میں نے کہا ایک دفعہ یا رسول اللہ خیر, اب تو خیر ہی خیر ہے, کیا یہ خیر شر میں تبدیل ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ کہنے کہ جب میں اس وقت ہوا ہے, جب شر پھیل گیا ہر طرف, تو میں کیا کروں اس وقت؟ اب ظاہر ہے کہ وہ صرف اپنے لیے تو نہیں پوچھ رہے تھے نا, وہ تو آنے والی نسلوں کے لیے پوچھ رہے تھے.
کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ انسان ہے 60 70 80 90 100 سال بعد فوت ہو جائے گا، اور اتنی جلدی خیر جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والا. تو کہنے لگا اگر میں اس وقت ہوا جب شر پھیل جائے تو میں کیا کروں. حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا، چمٹ جانا. لفظ ارشاد فرمایا تلزم. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے جو حجر اسود کے اور دروازے کے درمیان ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم، کیونکہ لوگ وہاں جا کے نا چمٹتے ہیں اس جگہ کو. یہ سنت ہے کہ وہاں جا کے چمٹ کے رہو، اس کو کہتے ہیں ملتزم. التزام کہتے ہیں کہ چمٹ جائے، جیسے بچہ چمٹ جاتا ہے نا ماں کو کہ وہ گرنا پڑے. ماں نے پکڑا ہوتا ہے لیکن اس کو پھر بھی ہوتا ہے، بچے نے بھی پکڑا ہوتا ہے. یہ التزام ہے، یہ چمٹنا ہے. اور چمٹتا اس لیے ہے کہ گرنے کا خوف ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو جماعت میں ہیں ہمیں ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائیں، اس لیے دعا بھی سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ایک حدیث میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اوپر مجھے ثبات عطا فرما، میں کہیں پھسل نہ جاؤں یہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت میں ہوا تو کیا کروں. کہنے لگے کہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کو چمٹ جانا. انہوں نے کہا اور پوچھتے ہیں، ابھی تسلی نہیں ہوئی، اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر جماعت بھی نہ ہوئی، اگر امام بھی نہ ہوا پھر کیا کروں میں. آپ نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور کسی جنگل میں جا کر کسی درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو چبانا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے کچھ دوستوں کو لے کر جی نوجوانوں کو لے کر ہم ایک مسجد میں گئے تھے. ان کو میں نے یہ حدیث بتائی کہ جی یہ اتنا شدید حکم ہے کہ جماعت اور امام کو چمٹیں، فرقوں سے الگ ہو جائیں. تو آپ بتا سکتے ہیں جماعت کہاں پہ ہے، امام کون ہے؟ کہنے کہ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتا دیں. میں کہا جی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام. تو انہوں نے ہمیں چائے کے لیے بلایا تھا اور چائے کا آرڈر بھی دے دیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے نکال دیا، کہتا نکلو یہاں سے، تم تو پتہ نہیں ہم سنیوں کی مسجد ہے قادیانی، تم یہاں پہ آ گئے. تو اتنا مطلب ان کو اس سے ناواقفیت ہے کہ وہ یہ حدیث سب جانتے ہیں لیکن ڈھونڈتے نہیں ہے کہ جماعت کہاں پہ ہے، ڈھونڈتے نہیں ہے کہ امام کہاں پہ ہے. تو اتنے بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں، بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں. نہ مولوی ان کو بتاتا ہے، لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آگے میں آپ کو اور بھی جو احادیث ہے اس بارے میں جو اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہے فرق فرقے میں اور جماعت میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور امام کو چمٹ جانا. فرقے کی بات آئی تو وہاں امام کا نام نہیں لیا کیونکہ فرقے کا امام نہیں ہوتا. فرقہ از اے گروپ آف لائک مائنڈیڈ پیپل. وہ کسی کی تباہ نہیں کرتے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، امام کی پیروی نہیں کرتے. ہمارے ہاں ہمارے دنوں میں جو بھی ہے ہم خلیفۃ المسیح کے آگے رکھ دیتے ہیں. قبول کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں، نہیں قبول کرتے تب بھی مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو حضور نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہی نہیں، میری بات نہیں مانی، میں نے چھوڑ دیا، نیا فرقہ بنا لیا. سب کچھ اس وقت ان کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں جماعت اور امام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہمیں اس کو چمٹ جانا چاہیے. یہ ہے وہ ایام اللہ. کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا؟ ظالم بادشاہ تھے، ملا تھے، دوسرے لوگ تھے جو ظلم و ستم کر رہے تھے، ہمارے عقیدے خراب کر رہے تھے، فرقوں میں تقسیم ہو رہے تھے، بغاوت کر رہے تھے ایک دوسرے سے. اور باہر سے عیسائی آ رہے تھے، انہوں نے حملے شروع کر دیے. گلیوں میں، سڑکوں پہ، بازاروں پہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور قرآن کے اوپر حملے کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے. ادھر سے آریہ سماج شروع ہو گئے تھے. اور آپ تاریخ پڑھیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں تاریخ اگر آپ پڑھیں نا آپ کو پتہ لگے کہ مسلمان کتنے بے بس تھے اس وقت. وہ کہتے ہیں ہم خون کے آنسو روتے تھے کہ ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے، نہ عیسائیوں کا نہ آریہ سماجیوں کا. اسی لیے بڑے بڑے امام جو تھے مساجد کے وہ عیسائی ہو رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. Now the sign in the universe and in ourselves, the need and importance. You see, if you look at very microscopic level, we know that there is an atom, the smallest unit. An atom has a nucleus, and there are some orbits around it in which electrons are moving. So there is a central system. And if we see in the horizon, we see that there is
this our solar system, and there are so many other systems, but solar system, take example. The sun is at the center, and there are certain orbits in which certain planets are moving. So from atom to solar system, we see that there is everywhere central system. In civilized world, we are living in a civilized first world, like in Europe and America and United States and Australia. These are the first world. There are civilized governments. They have strong central system. And there is a peace everywhere because there is a central system. There is no chaos and there is no mess. That is the guarantee of civilized world. Now, this is not an allegation, but Muslim scholars, intellectuals, they all confess that they are at the verge of decline. Not only verge of decline, but they have declined. And we are not saying that they have declined, but they say that we have declined. In Surah Baqarah, chapter 2, verse 258, Allah Ta'ala says, Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Allah Ta'ala is the friend of those who believe, and that He takes them from darkness to light. And they are saying that we are in darkness right now. Everyone says, non-Muslims, that they are in darkness. If they are in darkness, what does it mean? Allah Ta'ala is not their friend. If Allah Ta'ala had been their friend, they wouldn't have been in darkness, because Allah Ta'ala takes the believers as their friend from darkness to light. But they are in darkness, they confess that we are in darkness. It means that Allah Ta'ala is not their friend. Who is their friend? Shaitan. Because Allah Ta'ala says, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Other way around. Taghut, Shaitan is their friend, who is taking them from light towards darkness. Allah Ta'ala is taking from darkness to light, but Shaitan is taking them from nur, from light to darkness. So there are so many reasons and causes of decline. They have forsaken the Quran. They have divided and split into many sects, and they are following their clergy, which is Allah Ta'ala has mentioned in Surah Tawbah that this is shirk. That those people have taken their ahbaru ruhban, ulama wa mashayikh, as their arbaba min dunillah. This is what they are doing. I called an imam here in Bradford, and I asked him that, what does this verse mean? He said this and this and this. I said, no, it doesn't mean that. Simple word-to-word translation doesn't prove what you are saying. He said, no, but our scholars have said this. And he is not just an ordinary mullah. He's a very well-educated person. He is a civil engineer or maybe architect. And he is following blindly the mullahs, what they have told him. So this is what Allah Ta'ala says. And Prophet ﷺ did the tafsir of this surah, this ayat of Surah Tawbah. This is in Tirmidhi. When Adi bin Hatim, you know Hatim Bhai, you must have heard his name. His son Adi was Christian. When he came to the Prophet ﷺ, he was still Christian. He was hanging cross around his neck. He said, Allah Ta'ala says that Jews and Christians have made their scholars and their priests and their monks as gods beside Allah. No, we shouldn't do that. We worship Jesus, but not our priests, not our scholars. Prophet said, if they say that this is haram, you said, okay, this is haram. If they say this is halal, you say, yes, this is halal. And you never verified from the book of Allah. He said, yes, that was the case. Prophet said, this is shirk. This is making them gods beside Allah. That you are following them blindly. They say this is haram. You said, okay, Maulvi Sahib, this is haram. They say this is halal. You are saying, okay, Maulvi Sahib, this is halal. You don't open the book, or you even don't ask them the reference. Which verse of the Quran says this is haram? Which verse of the Quran says this is halal? No, we don't ask. Because Maulvi Sahib is saying, and he is like God. मुझे बता दीजिए कि टाइम जो अभी है तो so these are the causes, and Allah Ta'ala has mentioned وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, and the Prophet will say
that, "Oh my Allah, my nation have forsaken the Quran." And the Prophet ﷺ also said that a time will come when there shall be left nothing from Islam but its name, and nothing shall be left from Quran but its words. So these things are mentioned. So what is the solution? We have seen the causes of decline. We have seen the situation of non-Ahmadi Muslims, and they have confessed that yes, we are declining. So what is the solution? A good doctor not only diagnoses the disease but also prescribes the remedy, the medicine. So Allah Ta'ala is prescribing the medicine as well. Allah Ta'ala says, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah and do not be divided. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Don't do ruku or salat at your home. Do with those who are doing the ruku. Allah Ta'ala says, كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Be with the truthful people. Sometimes people ask me that, okay, I am a very righteous person, I offer salat, I do not steal, I do not lie, I do not all bad things, I do good things, roza, namaz, hajj, zakat, everything I am doing. Why would I become Ahmadi? So I always tell them that Allah Ta'ala says, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Go with the community of righteous people. Kunu ma sadiqin. You are sadiq, fine. I'm not saying that you are not sadiq. But Allah says, if you are sadiq, go to the community of sadiqin. Kunu ma sadiqin. Warka'u marrakin. Watasmu bihablillahi jamiyya. Allah Ta'ala added the word jamiyya. Allah Ta'ala didn't say that watasmu bihablillahi. Okay, so you hold fast to the rope of Allah at your home. I am at my home. This person at his home. No. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Come together. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے مل کر تھامو. رکوع کرنا ہے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو. سچے بننا ہے, سچے ہو تو سچوں کے ساتھ جا کے ملو. یہ نہیں کہ جی ہم بھی ٹھیک ہیں, تم بھی ٹھیک ہو. مجھے لوگ کہتے ہیں جی غیر ہم بھی بڑے بڑے نیک ہیں. تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ بد ہے, بڑے نیک لوگ ہیں وہاں پہ. لیکن کیا خدا نے یہ کہا کہ اپنے گھر میں نیک بن جاؤ؟ کیا خدا نے یہ کہا کہ اپنے گھر میں اللہ کی رسی کو پکڑ لو؟ کیا خدا نے یہ کہا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لو؟ اللہ کہتا نہیں, وہاں جا کے نماز پڑھو, ان کے ساتھ ملو جا کے سچوں کے ساتھ. اس لیے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک میدان ہے, اس میں بہت سی مضبوط اور بڑی خوبصورت قسم کی اینٹیں پڑی ہوں, تو کسی کام کی ہیں. جب تک کہ اینٹ کے اوپر لگ کے دیوار نہ بنے, عمارت نہ بنے, ان اینٹوں کا کیا فائدہ؟ تو آپ ایسی اینٹ مضبوط بنے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تاکہ پھر ایک مضبوط جو دین کی عمارت ہے وہ بنے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اکٹھے ہو کر. کانہم بنیان مرصوص, جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اکیلے اکیلے کام کرنے کا نہ فائدہ ہے اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے کچھ اور بھی حدیث ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک احمدی کو, غیر احمدی کو بتایا تو وہ ناراض ہو گیا, تو اس نے جا کے شکایت بھی لگا دی کہ دیکھو جی ہمیں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس نے مجھے شکایت لگائی ہے, میں نے ان کو کہا کہ جی یہ حدیث ہے, میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من بغیر امام ماتا میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب آپ کہیں دیکھیں جی مجھے جاہل کہہ رہی ہے, میں نے نہیں کہا, تو اللہ کے رسول نے کہا. آئی ایم جسٹ کوٹنگ ہم. انہوں نے کہا جاہل, اگر پکڑنے تو ان کو پکڑو جا کے کہ جی آپ نے مجھے جاہل کیوں کہا. اور پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی میں چلو اپنے زمانے کے امام کو پہچانو تو صحیح, کوشش تو کروں, تلاش تو کروں تاکہ میں جاہلیت کی موت نہ مروں. And there is very interesting quote. There are so many quotes from previous scholars. I'm just mentioning one. Hazrat Imam Malik rahimahullah ta'ala, he says, وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا. اس امت کے آخر کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے کی اصلاح ہوئی تھی. اول کی اصلاح کس سے ہوئی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح آخر کی اصلاح ہوگی. آخر کی اصلاح مولویوں سے ہوگی؟ نہیں, آخر کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی.
آخر میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ جو خدا نے بتایا قرآن کریم میں، وآخرین منہم لما یلحق بہم، وہ آخرین میں بھی اس کو مبعوث کرے گا۔ تو اول اور آخر ملیں گے۔ قرآن نے اشارت دے دی، امام مالک بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کو امام ابن تیمیہ نے اور قاضی ایاز نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو کوٹ کیا ہے، اور بھی لوگوں نے کوٹ کیا ہے کہ اس امت کی آخر کی اصلاح اس امت کے پہلے کے حصے کی اصلاح کی طرح ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس امت کا آخری حصہ بہتر ہے یا پہلے والا حصہ بہتر ہے، کیونکہ شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آخری ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ یہ تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں نہیں وہ آخری ہے، یعنی ہماری مخالفت میں ان کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ آخری ہے، کہتے ہیں نہیں حضور آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ آخری ہیں۔ تو مخالفت اتنی ہے احمدیت کی کہ ہماری مخالفت میں اس کی بھی نہیں مانتے جس کو وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی جگہ پہ کئی لوگوں نے اس کو، بلکہ جو ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے جو احمدیہ پاکٹ بک ہے نا، اس کے جواب میں محمدیہ پاکٹ بک، اس میں اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آخری جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری مخالفت میں آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت اور امام کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہنے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔